अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज बड़ी ख़बर मीडिया के लिए, आज़ादी राय के लिए, सहाफ़त की आज़ादी के लिए। जी हाँ, एक सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया व्लॉगर सोहराब बरकत, जो कि 4 मुकदमात में जिनको गिरफ़्तार किया गया था, आज आखिरी चौथे मुकदमे में भी उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत हो गई है, जिसके बाद तकरीबन 60 दिन से ज़ायद अरसा जेल में रहने के बाद सोहराब बरकत अब आज रात तक रिहा हो जाएंगे, अगर कोई नया मुकदमा ना बन गया। तो ये बड़ी ख़बर जस्टिस अरबाब ताहिर ने कुछ देर पहले सरकार के वकील से मालूम किया कि जो ज़मानत मनसूख की गई थी जज मजोका की अदालत में, उस ज़मानत की मनसूखी की वजह क्या थी। सरकार के वकील भी एतमाद के साथ उस हुक्म को डिफेंड नहीं कर सके और उन्होंने कहा सर वजह तो बस यही बताई गई कि फर्दर इंक्वायरी का केस है। तो जज मजोका के उस ऑर्डर को कलअदम करार देते हुए आज जस्टिस अरबाब ताहिर ने सोहराब बरकत की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और उनकी ज़मानत बहाल हो गई है। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल, जो कि थ्रू आउट सोहराब बरकत के साथ डट के खड़े रहे। ये कानून का और इंसानी हकूक़ का और लॉयर्स का और जर्नलिस्ट का एक बड़ा यूनिक एक किस्म का इत्तेहाद का मुज़ाहरा हमें देखने को मिला है। हम जानते हैं बैरिस्टर साद रसूल से। बैरिस्टर साद रसूल साहब, ये आज के इस हुक्मनामे के बाद क्या सोहराब बरकत रिहा हो जाएंगे, और आज जस्टिस अरबाब ताहिर की अदालत में हुआ क्या, वो आप अपने अल्फाज में बयान कर दें। बहुत शुक्रिया मती साहब। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि क्या रिहा हो जाएंगे, तो हम भी सबके साथ दुआगो हैं कि वो जल्दी रिहा हो जाएं, लेकिन जब तक रिहा होते ही नहीं उस वक्त तक ये पूरी तरह यकीन नहीं आएगा। उसकी वजह बुनियादी ये है कि जिस दिन पहली FIR के अंदर बेल हुई थी, उस दिन जिस दिन बेल होनी थी उससे एक शाम पहले दूसरी FIR काट दी गई थी। जिस दिन हमने दूसरी FIR के अंदर बेल ली, उससे एक दिन बाद हमने बेल ली, अभी बेल का ऑर्डर साइन नहीं हुआ था, तो तीसरी FIR काट दी गई थी। जब हमने तीसरी FIR की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बेल ली, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तफसीली दलाइल सुनने के बाद एक ऐसी बेल जो लाहौर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी और रियासत के इदारे को, इसके अंदर NCCIA को, FI और NCCIA को ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी सुनवाई होगी और हमें इंसाफ मिलेगा, तो उससे एक दिन पहले चौथी FIR काट दी गई थी, जिसकी कि भी हमने फिर से बेल ली। तो उम्मीद ये है कि अब फाइनली जो 4 मुकदमात सोहराब के ख़िलाफ़ नवंबर 2025 में पहला मुकदमा और आखिरी मुकदमा अब से हफ़्ता पहले रजिस्टर किया गया था, इस वक्त आज अरबाब साहब के ऑर्डर के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, किसी बेल के अंदर उसका वो अरेस्ट नहीं है। अब तमाम के अंदर उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। ये वाला मुकदमा जिसके अंदर आज हमने इस्लामाबाद से ऑर्डर लिया, ये ख़ास तौर पे एक बड़े अजीब नौइयत का मुकदमा था। इसके अंदर बेल हमें ग्रांट कर दी गई थी। जिस दिन FIR काटी गई, 5 दिसंबर की FIR थी, उसके हफ्ते के अंदर अंदर हमने बेल अदालत के अंदर, नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर अब्बास शाह साहब के सामने अप्लाई की। उन्होंने बेल ग्रांट कर दी। वो बेल ग्रांटेड रही, ना FIA ने उसको चैलेंज किया, ना किसी और ने उसको चैलेंज किया। हमें भी पता था कि बेल ग्रांटेड है, कोई इसमें मसला नहीं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने अपनी एक और मुकदमे में बेल फाइल की और FIA NCCIA को लगा कि सुप्रीम कोर्ट बेल एक्सेप्ट कर लेगी, उससे 2 दिन पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की जज मजोका के सामने। जज मजोका साहब ने जल्दी उसके अंदर अगले दिन का नोटिस करके कहा कि हम इसको सुनना चाहते हैं। दूसरे दिन का नोटिस किया और कहा कि हम सुनना चाहते हैं। शुक्र करें 1 घंटे का टाइम भी देते होते हैं। और हमने बड़ी इसमें इस्तदा की कि कोई दलाइल बता दें। FIA ने अपनी एप्लीकेशन में जज मजोका के सामने लिखा कि सोहराब की बेल इसलिए कैंसिल की जाए क्योंकि जब से वो बेल पे है तो वो कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। हमने कहा जी वो बेल पे तो है लेकिन जेल में है, वो जेल के अंदर रह के कानून की कौन सी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। FIA ने अपनी एप्लीकेशन में लिखा कि ये वापस सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और ट्वीट्स कर रहा है और वीलॉग्स बना रहा है। हमने जज मजोका के सामने FIA से पूछा कि जी वो बंदा जो जेल में है, जिसके मोबाइल फ़ोन्स लैपटॉप्स आपके पास हैं, वो कौन सी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन सी ट्वीट कर रहा है, कौन सा यूट्यूब का वीलॉग कर रहा है। इसके बावजूद कि FIA के पास इसका कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, जज मजोका ने ये बेल कैंसिल कर दी थी। हमने उसकी अपील फ़ाइल
کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلی تاریخ کے اوپر نوٹس کیا, 2 ہفتے بعد کی تاریخ ڈالی, اور آج جب ایف آئی اے سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کس بیسس کے اوپر بعد کی تاریخ کیوں ڈالی ہائی کورٹ نے, عدالت نے کچھ وقت دیا ایف آئی اے کو, میرا خیال ہے جواب اور دیگر چیزیں اکٹھی کرنے کا. ہم نے درمیان میں ایک بیل کی تو ارجنٹ ہیرنگ فوراً ہو جاتی ہے. ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ آج ہمیں ریلیف ملا, تو میں کیا گزارش کروں. ہم نے درمیان میں ایک اسٹے اپلیکیشن بھی فائل کی, لیکن تاریخ 2 ہفتے بعد کی رہی. لیکن ہم مشکور ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ انہوں نے آج سن کے جب ایف آئی اے سے کنفرنٹ کیا کہ بتائیے کیا وجہ ہے جو کون سی قانون کی خلاف ورزی سوراب نے بیل کے دوران کی ہے جس کی وجہ سے اس کی بیل کینسل کی جائے. ان کے پاس حسب معمول کوئی جواب نہیں تھا, جس کے بعد آج عدالت نے اوپن عدالت میں کہا کہ یہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی تحریری آرڈر بھی آ جائے گا. تو سعد رسول صاحب, آپ کو کیا معلوم ہوا کہ سوراب برکت کے اوپر جتنی بھی ایف آئی آریں کٹی ہیں ان میں مشترکہ الزام کیا ہے, اور آپ کے نزدیک اصل وجہ کیا ہے یہ مقدمات بنانے کی, اور کیوں سوراب برکت کو 60 دن سے زائد جو ہے اب ہو گئے, کتنا عرصہ ہو گئے جیل میں, 90 دن ہو گئے, تقریباً 95 دن ہو گئے ہیں. 26 اور 27 نومبر کی رات کو وہ اریسٹ ہوئے تھے, 3 مہینے پورے ہو گئے, 3 دن اوپر, 92-93 دن ہو گئے ان کو زیر حراست. ان کو ساری ایف آئی آروں میں مجموعی طور پہ الزام کیا تھا, اور آپ کو کیا لگتا ہے اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیے, ان ساری ایف آئی آرز کے اندر مختلف قسم کے الزامات تھے. ایک کے اندر ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے صنم جاوید صاحبہ کا انٹرویو کیا, اور کوئی الزام نہیں. ایک کے اندر ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ سیاست پی کے اونر ہیں, جو کہ وہ نہیں ہیں. ایک کے اندر ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر کی جو پروٹیسٹ ہو رہی تھی اس کے اوپر بات کی, اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے اوپر بات کی. اور جو چوتھی ایف آئی آر کاٹی گئی اس کے اندر الزام ہی نہیں تھا, اس کے اندر تھا کہ یہ بس انتشار پھیلاتے ہیں اور مس انفارمیشن کرتے ہیں, تو ان کو زیر حراست لے لینا چاہیے. تو مجھے ان سب کے اندر سے اگر آپ ان تمام ایف آئی آرز کو دیکھیں تو جو ایک بات جس کے اوپر میرا خیال ہے سوراب نے کافی بات بھی کی, اور جس دوران اس کے اوپر کچھ پریشر بھی تھا, وہ کشمیر کی, وہ آزاد کشمیر کی وہ پروٹیسٹ تھی. سوراب ویسے بھی راولا کوٹ سے ہے, اس کا تعلق, اس کا آبائی گاؤں بھی, اس کی فیملی بھی آزاد کشمیر میں رہتی ہے. مجھے لگا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا این سی سی آئی اے کو آزاد کشمیر والی ٹویٹس کے اوپر یا وی لاگس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ غصہ ہے, بٹ اس کے اندر بھی سہراب کی طرف سے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اس سارے پیریڈ کے اندر این سی سی آئی اے ایک جملہ نہیں دکھا سکی ایویڈنس کا جس میں سہراب نے کوئی ایسی بات کی ہو جو یا فیکچولی بیسڈ نہ ہو, یا جس کی وجہ سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ہو, یا جانتے ہوئے فالس ہو. اب ہم پچھلے 95 دنوں سے مختلف عدالتوں کے سامنے, لاہور کی ٹرائل کورٹ کے سامنے, لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے, لاہور ہائی کورٹ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے, اسلام آباد میں ٹرائل کورٹ کے سامنے, ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, ہم ان تمام عدالتوں کے اندر سہراب کے مقدمات کو لے کے گئے ہیں. کسی ایک مقدمے میں بھی, کسی ایک جگہ پہ بھی این سی سی آئی اے یہ نہیں دکھا سکی کہ کون سا جملہ سہراب کا غیر قانونی تھا, کون سی ٹویٹ اس کی غیر قانونی تھی. یہ ایک پروسیس تھا جو ہم مشکور ہیں کہ کسی طریقے سے کمپلیٹ ہوا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس کے اندر مزید کوئی قباحت نہیں ہوگی, کوئی نئی ایف آئی آر نہیں ہوگی, اور سہراب جلد ہمارے ساتھ ہوگا. آپ نے کہا یہ ایک پروسیس تھا, کیا واقعی یہ ایک پروسیس تھا یا ایک پنشمنٹ تھی؟ اسی پروسیس کے اندر پنشمنٹ تھی. پنشمنٹ سہراب کے لیے دیکھیے 90 دن 100 دن کسی ینگ جرنلسٹ کے لیے, ایک اسٹوڈنٹ جرنلسٹ کے لیے گزارنا, مختلف جیلوں کے اندر, لاہور میں, اسلام آباد میں, اس کو بار بار ٹریول کروانا, اس سے بڑی کیا پنشمنٹ ہو سکتی ہے. بٹ بطور وکیل میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لیگل پروسیس ہم نے فالو کیا, اس میں ڈیلیز آئے. آپ متی صاحب اس بات کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم نے کوئی سیاسی بات نہیں کی, نہ ہی سہراب نے کی. یہ سیاسی بات نہیں ہے, اس کے اندر کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے. ہم نے اپنے قوانین کے مطابق اپنی عدالتوں کو, خود سپریم کورٹ تک جانا پڑے, ہم نے ارج کیا کہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ قانون میں کیا خلاف ورزی ہم نے کی ہے. اور ایونچولی ایک سزا سی تو تھی 95 دن کی, لیکن آج ہم اس میں سرخرو ہیں. یہ لاہور ہائی کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بطور وکیل آپ کا تجربہ کیسا رہا اس معاملے میں؟ دیکھیے, لاہور ہائی کورٹ میں بصد احترام تو ہمارا بڑا عجیب سا ایکسپیرینس رہا. لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک بیل لے کے جانی پڑی جو کہ 3 مختلف جج صاحبان کے سامنے ہمیں سنوانی پڑی. پہلے ایک نے ریکیوز کیا, پھر دوسرے نے ریکیوز کیا, پھر تیسرے کے سامنے. ججز کیس سننے سے انکار کر دیتے تھے؟
جی ہم نے وہ کون آرڈرز کون ججز تھے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ معذرت اگر میں نام بھول رہا ہوں، جسٹس اصغر ہیں، حیدر اصغر یا انہوں نے پہلے سننے سے انکار کیا، درمیان میں شہرام سرور صاحب کے سامنے لگی، انہوں نے بھی اس کے اندر تاریخیں دیں اور پھر کہا کہ میں نہیں سنوں گا، کوئی متعلقہ بینچ سنے گا، اور ایونچولی جسٹس جواد ظفر صاحب کے سامنے لاہور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ لگا، جنہوں نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد بیل ریجیکٹ کر دی، جس کی اپیل ہم نے سپریم کورٹ کے اندر فائل کی، اور پھر جسٹس افغان اور جسٹس افغان کے بینچ سے ہمیں بیل ملی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ویسے تو ہماری کچھ سنوائی ہوئی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو جتنا بے توقیر سمجھا NCCIA نے، اس کیس کے جن لوگوں نے اس کیس کو تھوڑا سنا، متی صاحب آپ نے اس کو فالو کیا، سہراب کے اریسٹ سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 آرڈرز تھے جو کہتے تھے کہ اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، اس سہراب کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور اس کو ایک کانفرنس پہ باہر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان آرڈرز کو جب پاس کیا گیا تو NCCIA اور FIA عدالت میں موجود تھے، اس کے باوجود اگلے ہی دن سہراب کو اریسٹ کر لیا گیا، جس کے بعد سے وہ آج 95 دن تک جیل میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی جو بے توقیری کی ہمارے NCCIA اور FIA نے، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ دکھ کسی وکیل کو کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر کنٹیمپٹ نہیں فائل کی؟ کنٹیمپٹ فائل کی، کنٹیمپٹ ابھی تک پینڈنگ ہے، اس کنٹیمپٹ میں فیصلہ نہیں ہوا، وہ چل رہی ہے، NCCIA نے بھی جواب نہیں فائل کیے۔ میں نے جیسے کہا کہ عدالت کے فیصلے ہمیں لگا کہ NCCIA کو اور FIA کو اس کا کوئی پریشر نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا بات کی ہے، وہ اپنی کاروائیاں، اپنی دیگر چیزیں، اپنے جوابات اپنی مرضی سے فائل کر رہے ہیں۔ کنٹیمپٹ آج بھی پینڈنگ ہے، جس کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا سعد رسول صاحب، آخر میں یہ بتائیں کہ آپ نے ان 4 مقدمات میں سہراب برکت کی نمائندگی کی، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ کہاں پہ جو عدالتی پروسیس ہے اور جو پیکا کا قانون ہے وہ ناانصافی کا شکار کر دیتا ہے کسی بھی عام شہری کو؟ دیکھیے، پیکا کے قانون کو تو NCCIA واضح طور پہ ایک عجیب سے طریقے سے امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، پیکا کے قانون میں بہت ساری دفعات ہیں جن کے اوپر، میرے اوپر، آپ کے اوپر، کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگ سکتی ہے کہ ہم نے کوئی مس انفارمیشن کی یا غلط بات بولی یا ٹھیک ہے، اگر ہمارے اوپر ایلیگیشن لگے گی تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ پیکا کے قانون میں یہ تمام offenses بیلیبل ہیں۔ ہو کیا رہا ہے، NCCIA کر کیا رہا ہے کہ ان سب کے ساتھ ہر FIR کے اندر پیکا کی سائبر ٹیررزم کا مقدمہ بھی دفعہ بھی ساتھ لگائی۔ سہراب کو تمام FIRs کے اندر صرف یہ نہیں کہا کہ مس انفارمیشن ہے، چلیں ہم مس انفارمیشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم نے اگر کوئی غلط بات کی ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا اپنی کوئی جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہر بات پہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے سائبر ٹیررزم کی ہے جو کہ نان بیلیبل offense ہے، جو کہ اتنی سیریس نیچر کا offense ہے، تو اس سے 2 باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو نیچرلی جو بھی بندہ اکیوزڈ ہے اس کو کچھ جیل کے اندر وقت گزارنا پڑتا ہے، جیسے کہ بھی سہراب کو گزارنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کے سامنے جا کے جب یہ دفعہ ختم کی جاتی ہے، سائبر ٹیررزم کے پرچے کو آپ پڑھ کے سناتے ہیں، تو عدالتیں بھی اس کو ماننے سے انکاری ہیں کہ ایک بندے نے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ یہ اسلام آباد میں یا کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہی ہے تو یہ سائبر ٹیررزم کیسے ہو گیا، اور آپ نے سائبر ٹیررزم کو بھی بے توقیر کر دیا۔ کل کو اگر آپ کیا کرتی ہیں؟ دیکھیے، نیچے کی عدالتوں نے تو یہ سمجھ کے کہ بڑا سیریس offense ہے، کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں کی اور بیلیں نہیں دیں۔ ہمیں یہ تمام بیلیں ہائی کورٹس اور ایک سپریم کورٹ سے کروانی پڑی، کیونکہ جو نیچے کی عدالتیں تھیں وہ ڈر رہی تھیں اس بات سے کہ سائبر ٹیررزم کا پرچہ ہم بیل دے دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سائبر ٹیررزم نان بیلیبل ہے؟ سائبر ٹیررزم ہی ایک دفعہ ہے جو کہ نان بیلیبل ہے، باقی پیکا کی تقریباً جتنی دفعات ہیں اس اگر ایک دفعہ نان بیلیبل ہے اور ہائی کورٹ بیل دے دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لا کی تشریح کر کے بیل دے گی نا۔ تو جب لا کی تشریح ہو گئی ہے اور یہ کئی بار ہو چکی ہے تو پھر بھی اس قانون کا غلط استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ ہم نے جب میٹر سپریم کورٹ کے اندر گیا تو ہم نے سپریم کورٹ کو یہ ارج کیا، میں نے اپنے دلائل میں ان سے گزارش کی کہ کیونکہ یہ پیکا کا پہلا میٹر ہے جو سپریم کورٹ میں بیل کے پرسپیکٹو میں آیا ہے اور اس کے اندر سائبر ٹیررزم کے پرچے ہیں، تو آپ اس کے پرنسپل سیٹ کر دیں کہ کن سرکمسٹانسز میں جرنلسٹ کے خلاف سائبر ٹیررزم کا پرچہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو کن سرکمسٹانسز میں اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی عدالتوں نے ابھی تک کی جو بیلز دی ہیں ان میں پرنسپل سیٹ نہیں کیے۔ سپریم کورٹ نے بھی نہیں کی؟ سپریم کورٹ نے بھی یہ پرنسپل وہ کر سکتی تھی، بالکل کر سکتی تھی، ہائی کورٹ بھی کر سکتی تھی۔
ان سہراب کے 4 پرچوں میں ہمیں ریلیف تو گرانٹ کیا گیا ہے، لیکن جن پرنسپلز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ذرا بتا دیں کہ سائبر ٹیررزم کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، کیسے لگتی ہے، اس کی کیا کانٹورز ہیں، یہ ابھی تک کے پرچوں کے اوپر سہراب کے پرچوں میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس پہلے ہی لوگ نہیں آ رہے تو بیل کے لیے بھی نہ آئیں پھر؟ ہماری گزارش عدالتوں سے اتنی ہے، خواہ ہائی کورٹ ہو خواہ سپریم کورٹ ہوں، کہ اگر آپ پرنسپل سیٹ کر دیں گے تو ہر بات کرنے والے کو پتہ ہوگا کہ میرے کیا حقوق ہیں، کیا اس کے دائرہ کار ہے۔ اگر پرنسپل نہیں سیٹ کریں گے تو NCCIA جیسے ادارے کبھی آج آپ پہ، کل مجھ پہ، کل کسی اور پہ یہ دفعات لگاتے رہیں گے۔ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ جوڈیشل ٹیسٹ سیٹ کر دیں جس کے بعد سب کو پتہ ہو کہ قانون کیا ہے۔ وہ شاید ڈرتے ہیں کہ شاید قانون اور آئین کی تشریح اب ان کی ذمہ داری ہی نہیں رہی۔ شاید۔ بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول۔ بڑی خبر ہے صحافیوں کے لیے، پاکستان میں آزادی رائے کے لیے، لیکن شاید یہ اور بھی بڑی ہو سکتی تھی کہ اگر جو آئینی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس طرح کے مقدمات میں جو قانون کی شکوں کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے ان کی ایسی بھرپور تشریح کر دیا کریں کہ جس کے بعد مزید اس قانون کی شک کا ناجائز استعمال نہ ہو سکے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو عدالتی عمل ہے، جو جوڈیشل پروسیس ہے، یہ کسی بھی ملزم کے لیے، عام شہری کے لیے اس پروسیس کو پنشمنٹ نہ بنایا جا سکے۔ اب مقدمات بھی اسی طرح درج ہوتے رہیں گے اور ضمانتیں بھی ملتی رہیں گی، لیکن مقدمات کے درج ہونے اور ضمانتوں کے ملنے کے درمیان کا جو عرصہ ایک عام شہری جیل میں گزارے گا، یہی وہ خوف ہے جس سے حکومت اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ شہریوں پر اپنا کنٹرول ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔